सुबह बखैर। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। सलाम अदा करते हुए आपके साथ हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें ज्वाइन करते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपके लिए ये प्रोग्राम हम लेकर आते हैं मंडे टू फ्राइडे, सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। हम मिलकर खुदा की सताइश करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और खुदा का पाक कलाम सीखते और सिखाते हैं। खुदा का शुक्र हो इस अच्छे माध्यम के लिए। बाइबल टीवी ग्लोबल जो कि आपका अपना चैनल है, जिसे आप 24/7 यानी सातों दिन 24 घंटे आप देख पाते हैं। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि रेडियो भी है, आप रेडियो से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों अजीजों को भी बताइए। तो आइए प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत गीत हमने गाया, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे दिलों पर दस्तक देता है और वो चाहता है कि हम उसके साथ रफाकत और शाकत रखें। तो आइए हम खुदा के पाक कलाम की तिलावत करते हैं। ज़बूर 50 उसकी 7 आयत से लेकर 15 आयत तक खुदा के पाक कलाम को हम मिलकर तिलावत करते हैं। साम 50:7। आए मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूंगा और आए इस्राएल में तुझ पर गवाही दूंगा। खुदा, तेरा खुदा मैं ही। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूंगा और तेरी सोख्तनी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहती हैं। ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूं और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। बहुत खूबसूरत ये जो आयत है, 15 आयत। मैं मुसीबत के दिन और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। क्राइसिस, ट्रबल, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में रहते हुए हम सबको मुसीबतों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अगर अभी तक आपने किसी भी मुसीबत का सामना नहीं किया तो गेट रेडी, बिकॉज द टाइम इज कमिंग। वक्त बहुत करीब है और हमें तैयार रहना है। खुदा के पाक कलाम की रोशनी में हमें इन तमाम मुसीबतों के लिए तैयार रहना है। खुदा ने किसी जगह भी ये नहीं कहा कि ईमानदारों को या आपको कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन खुदा ने यह वादा जरूर किया है कि जब तुम पानियों में से गुजरोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूंगा, जब तुम आग में से गुजरोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूंगा। खुदावन अपने वादे में सच्चा और बरहक है। खुदावन कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरा जोर हूं, मैं तेरी कुव्वत हूं, मैं तेरे छिपने की जगह हूं। ये खुदावन के वादे हमारी जान का लंगर है, हमारा मौकम किला है। हर हाल में हमें खुदावन पर भरोसा और तवक्कल रखना है, क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला है। खुदावन को पता है कि मुसीबत, देखे ना, अगर ऐसी बात हो खुदावन मुसीबत का जिक्र ही ना करते। मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। सो वी नीड टू क्राई द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदावन ने खुद मुसीबतों का, दुखों का, मसाइल का सामना किया। खुदावन ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब हरे दरख्त के साथ इंसान कुछ हुआ था, सूखे के साथ क्या नहीं। अगर उन्होंने तमाम दुखों को, मुसीबतों को बर्दाश्त किया तो अजीजों हमें भी मुसीबतों के लिए, क्राइसिस के लिए, तकालीफ के लिए तैयार होना है। पौलुस इसको कहते हैं कि जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर, मुश्किलात बर्दाश्त करके हम उस जलाल में दाखिल हों।
डब्ल्यू टोजर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। मसीहत फूलों की सेज नहीं है। देयर इज नो क्रॉन विदाउट क्रॉस। बगैर सलीब के आप ताज को हासिल नहीं कर सकते। जान देने तक वफादार है तो जिंदगी का ताज पाएगा। हमें तैयार रहना है मुसीबतों के लिए और खुदाओं की तरफ देखते रहना है। ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। इब्रानी उसका 12 बाब उसकी दूसरी आयत बड़ी खूबसूरत है। हमें खुदाम की तरफ तकते रहना है क्योंकि वो मुसीबत में मुस्तैद मददगार है। खुदाम का शुक्र हो। आइए हम खुदाम से दुआ मांगे। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि प्यार खुदाम तो हमें संभालता है। तू हमारा जोर, हमारी कुवत है, हमारे छिपने की जगह है। हम तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी की एक एक सांस के लिए। अरे प्यार खुदावन, तेरी दी हुई सारी बरकतों के लिए, नेमतों के लिए। सचमुच तू हमारा जोर है खुदावन, और तुझ कुवत बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं। इस वक्त है खुदावन, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज की सुहानी सुबह के लिए और तेरे लोगों के लिए जो क्या खुदावन तेरे कलाम के भूखे और प्यासे हैं। खुदावन तो इन जिंदगियों को सैराब कर, आसूदा कर, ताकि प्यार खुदावन हम सब ये कह सकें कि यीशु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। तूने जो निजात का इतना बड़ा काम हमारे लिए किया, उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। प्यार खुदावन, इस सारे माध्यम को तो अपने हाथों में ले। बाइबल टीवी के लिए, इसकी सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। अपने तमाम साथियों के लिए जो दौड़ में शामिल हैं, खुदा उनके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। और इन तमाम अजीजों के लिए दुआ करता हूँ खुदा उनके साथ होना, सबको बड़ी बरकत देना, यीशु के कादर नाम, आमीन। आइए जी खुदा उनकी तारीफ करते हैं। और मैं मस्ट से वेलकम टू माय फ्रेंड्स ऑलरेडी। बहुत देखें जी, ये खुदा उनका शुक्र है, खुदा उनकी तारीफ हो कि आप सुबह सवेरे उठते हैं और खुदा उनको कुव्वत देता है कि हम खुदा उनके साथ रफाकत रखें। आई वुड लाइक टू से वेलकम टू सिस्टर एस्टर कुकर। बुआ हजरत जी हमारे साथ हैं। थैंक यू बुआ जी, गॉड ब्लेस यू। आपकी प्रेयर, आपकी इंकरेजमेंट सो प्रेशियस टू मी कि आप इतने प्यार से इंकरेज करते हो। और ना सिर्फ आप खुद इस प्रोग्राम तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। अच्छा जी, मुझे ये आ, हुक्म मिला कि हम अपने कलाम का जो वक्त है बाइबल स्टडी का, उसको थोड़ा सा बढ़ाएं। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि नॉर्मली हम आपस 9 जो है वो शुरू करते हैं बाइबल स्टडी, लेकिन चूंकि ये सब्जेक्ट जो है सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट और ये बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त खुद भी चाहिए होता है इसके लिए। तो आप अगर मेरे साथ सहमत होते हैं, एग्री होते हैं, तो चलते हम थोड़ा सा जल्दी इसको शुरू कर लिया करेंगे। और गीत जरूर भी जरूरी हैं, तो जरूर हम खुदा की हमदो सना भी करेंगे। लेकिन ये है कि बाइबल स्टडी के लिए वक्त थोड़ा सा ज्यादा निकाल लेते हैं। तो चलिए, आप ऐसा कीजिएगा कि आप जब सुबह आपको मालूम होता है कि हम बाइबल स्टडी करते हैं, तो आप अपनी बाइबल को लेकर, अपनी नोटबुक को लेकर जरा जल्दी आ जाया करें और हम अर्ली जो है वो अपनी बाइबल स्टडी को जो है वो शुरू करेंगे। तो हम बढ़ते हैं जी खुदा के जिंदा पाक कलाम की तरफ। और आज का जो खूबसूरत विर्द है हम उसको देखते हैं। सफर नंबर 816 पर है पुराने अहदनामा में, द बुक ऑफ इज़िकियल चैप्टर 37 1 to 14। खुदावन का पाक कलाम देखिए। सॉरी, वेरी सॉरी। इसके उसका 37 बाब, उसकी पहली 14 आयत। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, खुदावन का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और सुवादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फहराया और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, खुदावन, खुदा तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया कि तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और उनसे कहा, आय सूखी हड्डियों, खुदावन का कलाम सुनो। खुदावन खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी
اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا ایک شور ہوا اور دیکھ زلزلہ آیا، ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کا اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ آئے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، ایک نہایت بڑا لشکر۔ تب اس نے مجھے فرمایا، آئے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں۔ دیکھ یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئی اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ آئے میرے لوگوں، دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا۔ اور آئے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا۔ تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا، خداوند فرماتا ہے۔ خداوند کے عظیم بابرکت پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم خداوند کا شکر ادا کریں۔ ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں دانش سمون کو، عادل گلبرٹ ڈیوڈ صاحب کو، اور عزیز بہن الزبتھ سرفراز جو کہ راولپنڈی سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، بہن بینا جنہوں نے سوتل سے ہمیں جوائن کیا ہے، تھینک یو آپ سب کا۔ تو آئیے ہم دعا مانگیں۔ پیارے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہوئے اس وقت تیرے حضور حاضر ہیں، درخواست کرتے ہیں پیارے خداوند کہ تو ہمیں سکھا، کیونکہ تو استاد کامل ہے۔ اے پاک خدا، ہم اپنی کم مائگی کا، اپنی کمزوری کا، کم علمی کا اقرار کرتے ہیں، تیری دانش تیری حکمت پر بھروسہ کرتے ہوئے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کر، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، کلام کی یہ گہرے بھید ہم پر منکشف کر، یسوع کے قادم نام میں، آمین۔ دنیا کا خاتمہ لازمی ہے اور بہت جلد ہونے والا ہے۔ دنیا کے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں، جن کو ہم ابراہمک ریلیجن بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ قیامت ہوگی، دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ بائبل مقدس نہ صرف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دل بی اے اینڈ آف دس ورلڈ، دل بی اے نیو ہیون اینڈ ارتھ، لیکن کے ساتھ ساتھ بائبل ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے خدا ان کا زندہ، معتبر، لاقطع، لا تبدیل پاک کلام، جس کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند نے بائبل مقدس میں بہت سارے جو پیشن گوئیاں ہیں وہ کی ہیں۔ 25% بائبل مقدس میں، بائبل مقدس کا جو حصہ ہے اس میں 25% پیشن گوئیاں ہیں، پروفیٹک ورڈ آف گاڈ۔ اور یہ جو نبوتی کلام ہے، سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اس بات پر غور کر لیں کہ یہ جو پروفیسز ہیں، جو نبوت ہے، یہ در حقیقت ہے کیا؟ کیونکہ آج ہمارا مضمون بھی یہی ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد کے بارے میں جو نبوتی کلام ہے ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، بیکاز ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ سے شروع کریں گے دین we'll go to the نیو ٹیسٹمنٹ۔ تو آج ہم جب پرانے عہد نامہ میں یسوع المسیح کی دوسری آمد کے بارے میں جو پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں،
تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ نبوت ہے کیا. آپ کو معلوم ہے کہ مجھے شوق ہے الفاظ کے ساتھ کھیلنے کا. تو نبوت کیا ہے؟ عربی زبان کا جو لفظ نبو ہے، نبول، تو اس کا نبوہ کا جو مطلب ہے موت پیس ہونا. اور عبرانی زبان میں بھی یہ لفظ بڑا ہی خوبصورت ہے، NAVI، نبی. نبی کا مطلب ہے اسپوکس پرسن، پروفٹ. نبی جو ہوتا تھا وہ خدا کا موت پیس ہوتا تھا. خداوند اس کے ذریعے کلام کرتا تھا. اس کی جو خوبصورت جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، اس طرح سے کر سکتے ہیں: a divinely inspired revelation or interpretation. خدا کا وہ نبوتی کلام، الہامی کلام، جو خداوند نے اپنے نبیوں کی معرفت ہم تک پہنچایا. اور اس نبوتی کلام میں، ان پیشن گوئیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بارے میں علم. اٹس اباؤٹ دا ڈیوائن ول آف گاڈ، خداوند کا جو الہی ارادہ ہے. اٹس اباؤٹ دا فیوچر ایونٹ، مستقبل میں جو واقعات ہونے والے ہوتے ان کے بارے میں خداوند جو ہے وہ آگاہ کرتا. اٹس اے ڈیوائن ریویلیشن، مکاشفہ جس کو ہم کہتے ہیں، منکشف کرنا، کسی چیز کا کھولنا، بیان کرنا، منکشف کرنا. خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے کلام کو اپنے نبیوں پر کھولتا. اور یسوع کے مشن کے بارے میں، یسوع کی قربانی کے بارے میں، یسوع کی دوبارہ اس دنیا میں آنے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام پہلے سے ہمیں ان باتوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے. اینڈ دس ریولیشن، دس انسپریشنل ورڈ آف گاڈ، دس پروفیٹک ورڈ آف گاڈ از اے گریٹ گفٹ فرام گاڈ. یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو خداوند نے ہمیں دیا. اٹس اے ویری پاورفل گفٹ جو خداوند نے ہمیں دیا ہے. وی نیڈ ٹو گیو پریز ٹو گاڈ بیکاز یہ خدا کا الہامی کلام ہے، ڈیوائن انسپریشنل ورڈ آف گاڈ. اینڈ دا پرپز آف دس ریولیشن اینڈ دس انسپریشنل ورڈ آف گاڈ اینڈ دا پروفیٹک ورڈ آف گاڈ وہ یہ ہے کہ ہماری تربیت ہو، ہماری کریکشن کے لیے خداوند نے یہ پاک کلام ہمیں دیا. سارا کلام خدا کے الہام سے ہے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے. اب جب ہم پرانے عہد نامہ کو دیکھتے ہیں، اس میں بہت ساری، جیسے میں نے کہا کہ 25% اس میں جو ہے وہ پروفیٹک جو ورڈ ہے، جو پیشن گوئیاں ہیں وہ پائی جاتی ہیں. اور ان پیشن گوئیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آج میں تھوڑا سا حزقیل کی کتاب کو لے کر چلوں گا، اور پھر ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دانیل کی کتاب کو دیکھیں گے. اور پھر ہم خدا نے برکت دی، خدا نے رہنمائی کی تو ہم آگے بڑھیں گے اور ہم نئے عہد نامہ میں بھی خدا ان کے پاک کلام کو جو ہے وہ دیکھیں گے. تو آج ہم فوکس کرتے ہیں حزقیل کی کتاب کو. حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 37، 38، 39 باب جو ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہیں. اور ان ابواب کو آپ اپنی پرائیویٹ سیٹنگ میں ضرور پڑھیے گا اور آپ کو بڑی برکت ملے گی. اٹس اباؤٹ دا پلان آف گاڈ فار ہز پیپل. جب ہم حزقیل 37 باب کو دیکھتے ہیں، یہ اسرائیل کی بحالی کے بارے میں ہے. اٹس اباؤٹ دا ریسٹوریشن آف اسرائیلائٹس. اب ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے انہیں چنا اور خداوند نے انہیں بلایا. اور جب یہ بابل کی اسیری میں تھے اور مایوس تھے، نا امید ہو چکے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے پاک کلام میں کہ جو خداوند ہے وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو انکریج کرتے، ان کا حوصلہ بڑھاتے. لوگ نا امید ہو جاتے تھے
मायूस हो जाते थे और खुदावंद उनका हौसला बढ़ाते थे। हिजकिय्याह की किताब बड़ी खूबसूरत किताब है। जरा थोड़ा सा मैं इस तरह भी चलता हूं। हिजकिय्याह का मतलब है खुदा तकवीयत बख्शेगा, खुदा तकवीयत बख्शेगा। गॉड इज स्ट्रॉन्ग, गॉड विल गिव अस स्ट्रेंथ, गॉड मेक अस इजी, हमारे लिए रास्तों को आसान बना देगा। 597 में जो बनी इसराइल थे वो बाबल की असीरी में चले गए और हिजकिय्याह भी इनमें शामिल था। वेल दे वर इन दैट कैप्टिविटी, और हम देखते हैं कि खुदावन का जो पाक कलाम है वो हिजकिय्याह पर ज़ाहिर होता है और खुदावन उससे कलाम करता है। और ये जो लोग थे ये नाउमीद थे, ये कहते कि अब हम वापस नहीं जा पाएंगे अपने मुल्क में और यरूशलेम नहीं जा पाएंगे। और जब हम इस 37 बाब को देखते हैं तो इसमें जिक्र है कि एक बहुत बड़ा लश्कर था और ये ऐसा मालूम होता है कि जो बनी इसराइल थे वो बड़ी तादाद में थे, और लेकिन उनकी जो कंडीशन है, जो उनकी हालत है, उसके बारे में यहाँ पर जो स्पिरिचुअल कंडीशन है उसको हम देखते हैं कि खुदावंद एक रोया के जरिए हिजकिय्याह को ये बात सिखाना चाहता है और बनी इसराइल को इनकरेज करना चाहता है। और एक वादी है जिसमें हड्डियां हैं और वो हड्डियां मैदान बकसरत और नहायत सूखी थी, उनमें जिंदगी नहीं थी, बेजान हड्डियां थी। और खुदावंद हिजकिय्याह से ये कहता है कि क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं। खुदावंद का बंदा हिजकिय्याह अपनी कमाईगी का इकरार करता है, उसका मुजाहिरा करता है और कहता है कि आए खुदावंद, खुदा तू ही जानता है, गॉड यू नो बेटर देन मी, मैं नहीं जानता खुदावंद, मेरी अक्ल नाकिस है, खुदावंद तू बेहतर जानता है कि ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं कि नहीं। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद ने उसे फरमाया कि उन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह कि आज सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। So there is a prophetic word of God. There's a power in the scripture, in the word of God. नबूवत कर इनसे, कलाम सुना इनको, इन हड्डियों को, और कहता है कि मैं इनमें रूह डालूंगा। I will raise these dry bones. तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तेरी जिम्मेदारी ये है कि तू इन हड्डियों से कलाम कर। There's the power in the word of God. यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती। और खुदा ने जब उसको हुक्म किया, खुदा ने कहा कि इन हड्डियों से कह, खुदावन यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा, तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। I am the creator. I am the source of life. I will give you the new life even you are dead. There's no life in you. You are dry, lifeless. आप में जिंदगी नहीं है, सूख चुकी हो। बट आई एम द गॉड, मैं वो खुदा हूं जो मुर्दा हड्डियों में जान डालने कादर। मैं तुम में जिंदगी डालूंगा, मैं तुम पर नशे फैलाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि उसने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जंजलार हड्डियां आपस में मिल गई, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से, और उनमें निगाह तो क्या दे तो नस्से गोश्त उन पर चढ़ाए, उन पर चमड़े की पोशिश होगी और उनमें दम ना था। खुदावन अपने वादे में सच्चा है। खुदावन का कलाम अपने अंदर जिंदगी रखता है, बेतासीर नहीं लौटता, बंद बंद और गूदे गूदे में असर करता है। जब कलाम सुनाया गया तो लिखा कि हर एक हड्डी अपनी हड्डी से जुड़ गई, लेकिन उनमें दम नहीं था। और फिर खुदावन कहता है कि तू नबूवत कर, तो हवा से नबूवत कर। और आदमजाद हवा से कह, खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि आदम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने फिर हुक्म के मुताबिक नबूवत की
You can see the obedience of this servant of God, that prophet, was such a humble person, Hizkiel. اور اس کے نام کا مطلب میں نے بتایا کہ خدا تقویت دیتا ہے. He was so brave, so obedient. کہتا خدا ان کے مطابق، اس کے کہنے کے مطابق میں نے نبوت کی اور میں دم آیا اور زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی. ایک نہایت بڑا لشکر، ریسٹوریشن، بحالی. خداون جو ہے وہ کیسے بحال کرتا ہے. There is a power in his Holy Spirit. خداون کے روح میں قدرت اور طاقت ہے. اس نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو آدم جو ہے وہ جیتی جان ہوا. مٹی سے اس نے ان کو بنایا، کلام کیا گیا، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے جڑ گئی، نسیں آ گئی، گوشت چڑھ گیا، لیکن ان میں دم نہیں تھا. خدا نے ہوا سے کہا کہ چاروں طرف سے آ، اور ان پر جب نبوت کی گئی تو وہ ہڈیاں جڑ گئی. اب اس تمام ڈیمانسٹریشن کے بعد خداوند ایک جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں. There is eschatological hope in the end of this passage. وہ کیا ہے؟ آئے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ میں خدا ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا، تم زندہ ہو جاؤ گے اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا. There is a promise and the hope for the restoration. خدا کہتا ہے میں بحال کروں گا، میں تمہیں زندہ کروں گا. خدا کا شکر کرتے ہیں. It's all about our Savior, Lord Jesus Christ. خدا یسوع مسیح لازر کی قبر پر گئے، اور لازر جو 4 دن کا مردہ تھا، لوگوں نے کہا کہ اس میں سے بدبو آ رہی ہے. There is no hope. ہڈیاں جو ہے انہوں نے گوشت چھوڑ دیا ہے، بکھر گئی ہیں. خداوند نے کہا کہ پتھر کو ہٹاؤ، اور جب پتھر کو ہٹایا گیا، خداوند نے آواز دی لازر، اور لازر لکھا کہ کفن سمیت قبر میں سے باہر آ گیا. اے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا تب تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں. It's about the power of our Savior, Lord Jesus Christ. It's about his second coming. کہ جب وہ دوبارہ آئے گا تو مردے اس کی آواز کو سنیں گے اور وہ جی اٹھیں گے. It's about the present condition of the Israelites. سب کے ہاتھ اس کی طرف ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا نیوز میں، امریکہ انہوں نے ہینڈز اپ کر لیے. انگلینڈ سجیشن دے رہا ہے کہ جی نہ جائیں جنگ میں. There'll be a problem. There's a danger of the third world war. There's a threat from his own friends جو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. لیکن there's a danger. Of course there's a danger for the third war. But this is all according to the scripture. You cannot avoid that. خداون کے لیے کچھ مشکل نہیں. خداون اپنے وعدے میں سچا ہے. There will be a political and spiritual revival. ذرا میں واپس کل کے اس ٹیکسٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں. میں 2 باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اس والے سے پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو. کل ہم نے خدا ان کے پاک کلام کو دیکھا تھا. میں صرف تھوڑا سا اس کو ٹچ دوں گا، پھر میں واپس آؤں گا اسی ٹیکسٹ کی طرف، اور خدا ان کے جو لوگوں کے جو اینیمیز ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا. میرے پاس ٹائم ہے. تھینک یو. میں نے اس لیے جلدی شروع کر لیا تھا کہ تاکہ جو ہے نا ہم اس کو بہتر طور پر سیکھ سکیں. اچھا، جو کل ہم بات کر رہے تھے سائنس اور وانڈرز کی، اب ذرا میرے ساتھ دیکھیے کہ متی کا انجیل میں اس کا 24 باب، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ 7ویں آیت کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ
کال پڑیں گے، بنچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی اس وقت لوگ تم کو عذاب دینے کے لیے پکڑوائیں گے، تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خطر سب قومیں تم سے دعوت رکھیں گی. سو دیر از a political war, and you can see that political war. اس میں اٹس ناٹ اباؤٹ دا ریلیجن، اٹس آل اباؤٹ دا پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے، جس میں رشیا ہے، چائنا ہے، نارتھ کوریا ہے، دیر الائنس ایران ہے. آن دا ادر سائڈ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو ممالک ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، سو دے آر سپورٹنگ اسرائیل. تو اب دوسری طرف ہم ایک اور جنگ جو ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے ایتھنک وار جو ہے. اب یہ جو ایتھنک وار ہے، جس میں ہم شیعہ سنی کا جو کانفلکٹ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ وار آپ افغانستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پاکستان میں جو پرابلم ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایتھنک وار آپ سوڈان میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ایتھنک وار آپ یہاں پر یو کے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو ایک ریشل ٹینشن جو ہے. اس کو آپ چائنا میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ جو پولیٹیکل جو وار ہے اور جو ایتھنک وار ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت، قوم پر قوم کا مراد ہے ایتھنک وار جو ہے، یہ اس کی بات ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. تو یہ جو قومیں اکٹھی ہو رہی ہیں اسرائیل کے خلاف، اور اٹس ویری پینفل کہ یہ ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، ہم خود خطرے میں پڑ جائیں گے، اور وہ اسرائیل کے ساتھ سٹینڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات ذرا تھوڑی سی میں ہسٹری کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. جو صہیونی تناظیم تھی، جو اسرائیلائٹ تھے، they were thinking about their own homeland before the first world war. اور اس کے بارے میں انہوں نے بڑی تگ و دو کی، اور انہوں نے جو ایک ویژن تھا ان کا اپنے ہوم لینڈ کا، اس کے لیے انہوں نے کوشش شروع کی. اور پہلی جو جنگ عظیم تھی اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی سلطنت کے لیے جو کوششیں کی جا رہی تھیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر دا فرسٹ ورلڈ وار ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بیلفور جو تھے انہوں نے ڈکلیئر کیا یہودی سلطنت کے لیے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جو 1948 میں جو ہے اسرائیل نیشن جو ہے وہ مارز وجود میں آئی. اور جوش انڈیپینڈنٹ نیشن جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سلسلہ تھا وہ کیسے جو ہے وہ شروع ہوا. تو دیور ہیونگ سچ پیشن اینڈ ویژن کہ جی یہ جو ہمارا اپنا ملک جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو وہ اس پر قابض نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ان کو ایک گفٹ دیا گیا ہے. خدا نے وعدہ کیا تھا ابراہیم سے ان دا بک آف جینیسس چیپٹر 12 کہ میں تجھے برومند کروں گا، تجھے برکت دوں گا، میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا. اور یہ جو خدا کی طرف سے دیکھیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ. زمین اس کی ہے، زمین کی معموری اس کی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے ان کو وہ جگہ جو ہے وہ دی، اس کے بارے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹینشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے تھرو دا ورلڈ. بٹ نو وی کین سی دا ریزریکشن آف دا جوش نیشن 1948 میں جب وہ مارز وجود میں آئی. تو اس میں ہم خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ جو ماڈرن اسٹیٹ آف اسرائیل ہے، دے آر ویری پراسپرس، دے آر سو بلیسڈ. خداوند نے ان کو برکت دی ہے. اور خداوند جو ہے وہ جب دوبارہ آئیں گے تو یقین وہ اپنی سلطنت کو جو ہے وہ قائم کریں گے، اور وہ اپنے مقرر فرشتوں کے ساتھ آئیں گے. لیکن عزیزو، ہمیں جو اس وقت جو پوری دنیا میں جو اس وقت بہت بڑی ٹینشن ہے، جو اس وقت حالت جنگ میں ہے پوری دنیا، اب ہمیں ذرا چلتے ہیں ایک بیت کی طرف، اور میرے ساتھ دیکھیے خدا کے پاک کلام کو. حزقیل اس کا 38 باب. اب یہاں پر آپ دیکھیے اس کا پہلی آیت: اور خداوند کا کلام پر نازل ہو کہ آدم زاد جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین ہے، اور روش اور مسک اور توبل کا فرمان توجہ ہو اور ان کے خلاف نبوت کر. اور یہ کیا خدا بھی فرماتا ہے کہ دیکھ آئے جوج، روش اور مسک اور توبل کے فرمان میں تیرا مخالف ہوں، اور میں تجھے پھرا دوں گا، اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو، جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں، جو پھیریاں اور سپریں لیے ہوئے ہیں، اور سب کے سب تیغ زن ہیں، کھینچ نکالوں گا.
اور ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوت جو سب کے سب سپہ بردار خود پوش ہیں. God is saying, I will fight on your behalf. میں جنگ کروں گا, میں تمہارا مددگار ہوں گا. میں ہی سمجھتا ہوں کہ کوئی بات نہیں, اگر یہ جو دیگر اقوام ہیں جو ان کے الائنس ہیں, جو کہہ رہے تھے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, اگر وہ بھی ڈرا کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, خدا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. یہاں پر ملک فارس کا ذکر جو موجودہ ایران ہے, اور اس کے ساتھ دیکھیں جو باقی جو رشیا کے بارے میں, چائنا کے بارے میں یہاں پر جو پیشگوئی کی ہے, جاجوج ماجوج جو ہیں, تو خداوند جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ, because God want to restore his nation. There are enemies of the people of God. سب اسرائیل کے خلاف ہوں گے. دیکھیے خدا کا پاک کلام ہمیں اس بارے میں بتاتا ہے, جمر اس کے تمام لشکر اور شمال کے دور اطراف کے اہل تجرمہ اور ان کے تمام لشکر, یعنی بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں, تو تیار ہو, اپنے لیے تیاری کر, تو اور تیری تمام جماعت جو تیرے پاس فراہم ہو تو ان کا پیشوا ہوگا, اور بہت دنوں کے بعد تو یاد کیا جائے گا, اور آخری برسوں میں اس سرزمین پر جو تلوار کا غلبہ چھڑائی گئی اور جس کے لوگ بہت سے قوموں کے درمیان سے فرام گے یہ ہیں, اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران سے چڑھ لائے گا, لیکن وہ تمام اقوام سے آزاد ہے اور سب کے سب امن و امان سے سکونت کریں گے. There is a promise. There is a victory. خداوند جو ہے وہ ان کو فتح بخشتا ہے. So many other things. بہت ساری اور باتیں ہیں, اور ان کا تعلق جو ہے یہ اس بات سے ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی جو آمد ثانی ہے, اس سے جو یہ پہلے کے واقعات ہیں, یہ ان کا ہونا ضرور ہے. اگر یہ واقعات نہ ہوں تو خداوند کی آمد جو ہے وہ نہیں ہوگی. اس لیے ان تمام باتوں کا ہونا ضرور ہے. اس لیے میں نے اس کو جو کل ہم نے دیکھا تھا خداوند کے پاک کلام کو, تو خداوند نے جو اپنے شاگردوں کو پرائیویٹلی الگ لے جا کر ان کو یہ باتیں بتائیں. عزیزو, ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا ہے, ہمیں خداوند سے دعا کرنی ہے. اسرائیل کے خلاف جنگ کا جو منصوبہ ہے, سب اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے, اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بلکہ, لیکن ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا ہے کہ وہ اپنے شہر کی, اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. اٹس اباؤٹ دا ڈیمونک فورس, اٹس ناٹ اباؤٹ دا پیپل آف گاڈ. خداوند کا پاک کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو. عزیزو, وی آر ناٹ اگین اینی پرسن. ہم لوگوں کے خلاف نہیں ہیں, ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں, بلکہ ہم ان ڈیمونک فورسز کے خلاف ہیں جو اس دنیا میں کام کر رہی ہیں. دیکھیے خداوند کا پاک کلام افسیوس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے, غرض خداوند میں اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو, خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو, کیونکہ خون اور گوشت سے کچھ نہیں کرنا ہے, بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں, اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ دو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست باز کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو, جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو اور نجات کو خود روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. تو ہمارا مقابلہ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ نہیں, بلکہ ابلیس کی ان روحانی فوجوں سے, تاریکی کے حاکموں کے ساتھ ہے. So there are evil people, there are demonic people, those who are working under the influence of the devil, those who are creating terror in this world, جو دہشت پیدا کرتے ہیں, جو لوگوں کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں. ہمارا مقابلہ ان ابلیسی قوتوں کے ساتھ ہے. So we, not only the Israelites, but we are all in that spiritual warfare. کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ابلیس جو ہے وہ کس طریقے سے کلیسیاؤں کے اندر پولیٹیکل ارینا میں وہ داخل ہو چکا ہے. اور اب بات یہ سوچیں کہ یہ جنگ صرف اسرائیل کی جنگ ہے, یہ اس خطے کی جنگ ہے, یہ جنگ
ہم سب کی جنگ ہے. ڈیول، پرانا سام، ابلیس کس طریقے سے لوگوں کے ذریعے کام کر رہا ہے، اور وہ لوگوں کے ذہنوں کو آکوپائی کرتا ہے، ان کو کنٹرول کرتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں یہ تمام مسائل اور مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ ان تمام باتوں کا تعلق، یہ تمام جو نبوتی کلام ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کے ساتھ ہے. میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ میں خدا ہوں. سو دیر از اے ہوپ، دیر از اے اسکیٹولوجیکل ہوپ اباؤٹ دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. خداون جو ہے اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور جیسے میں نے کہا کہ 1948 میں جو یہ سلطنت جو ہے وہ قائم ہوئی اسرائیل کی، ہم اس کے لیے خداون کا شکر کرتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ 63 بیفور کرائسٹ یہ سارا جو سلسلہ چل رہا تھا جوش انڈیپینڈنٹ نیشن کے جو تھی، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میں ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ جو الیگزینڈر دا گریٹ تھے، جنہوں نے اسکندر اعظم جس کو ہم کہتے ہیں، ہی واز اے گریک. اس نے جب دنیا کو فتح کیا اور جب وہ یروشلم داخل ہوا، تو وہاں پر جو پریسٹ تھے انہوں نے ان کو نہ بتایا کہ بھی آپ کے بارے میں خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے. انہوں نے اسکرپچر میں سے اس کو بتایا. ہم دیکھیں گے دانیل کی کتاب کو جب، تو میں اس کے بارے میں آپ کو اور بھی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. پھر یہاں پر میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ when he went there in Jerusalem اور he read that prophetic word of God اور اس کے لیے پڑھا گیا وہ نبوتی کلام، تو he was so impressed. تو اس نے وہاں پر جو ہے خدا ان کی عبادت بھی کی ان لوگوں کے ساتھ مل کر. تو بات یہ ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے حکمران ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ what is the importance of that city of Jerusalem. جیسے میں نے کہا کہ یہ جو سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ ہے، اس کے اگر ہم تھوڑا سا کانٹیکس میں جائیں تو جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ دوبارہ آئیں گے، کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ مبارک ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں جی اٹھوں گا، اور پھر دوبارہ جس دن میں آؤں گا. تو وہ دوبارہ ان کی جو فیتھ ہے، ان کا جو ایمان ہے، اس کے مطابق وہ دوبارہ آئیں گے. اور خیر ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ تو بڑی ڈیفرنٹ کہ وہ امامت کریں گے اور وہ نماز ان کے پیچھے سب پڑھیں گے. تو خیر یہ ایک الگ سے ڈبیٹ ہے. تو جو جوش ہیں، وہ جوش جو ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ مسیح ول کم بیک اینڈ ہی ول سیٹ اپ ہز کنگڈم. وہ خدا ان کی جو پہلی آمد ہے وہ اس کو نہیں مانتے، لیکن وہ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ جو ہے اس کے حوالے سے وہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح ول کم اور ہی ول سیٹ اپ ہز کنگڈم. تو مسیح جو ہیں وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ خدا یسوع مسیح دوبارہ جیسے وہ اپنے وعدے کے مطابق پہلی دفعہ وہ چرمی پیدا ہوئے آئے، اسی طرح وہ اپنے وعدے کے مطابق دوبارہ آئیں گے. تو ہمارے لیے یہ امید ہے. اور حزقیل کا یہ 37 باب جو ہے، ہم جب اس کو دیکھتے ہیں، میرے ساتھ ذرا ہم اس بات کو پھر کلوز کریں گے کیونکہ وقت ہو گیا. اور میں چاہتا ہوں کل ہم غور کریں گے دانیل کی کتاب پر بھی، اور اس بات کو اور زیادہ گہرے طور سے دیکھیں گے. میرے ساتھ ذرا حزقیل چیپٹر 37 ورس 28 21 to 28 جو ہے، اس کو ذرا آپ دیکھیے. اور یہ بڑی خوبصورت جو باتیں اس میں میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیے ٹائم بڑا تھوڑا ہے اور میں سارے جو ورد ہیں ان کو میں تلاوت نہیں کر، لیکن چلے میں 25 سے پڑھتا ہوں. اور وہ اس ملک میں جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دیا، جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے، بسیں گے، اور وہ اور ان کی اولاد کی اولاد ہمیشہ تک اس میں سکون کریں. لیکن یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ کوئی نتنیاہو نہیں کہہ رہا، خدا کا کلام کہہ رہا ہے، خدا کا یہ وعدہ ہے. وائی دے آر ٹرائنگ ٹو ہائی جیک دیٹ پلیس. خدا کہتا ہے، دیکھیے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے، بسیں گے، اور وہ اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد ہمیشہ تک اس میں سکونت کریں گے. اور میرا بندہ داؤد ہمیشہ کے لیے اس کا فرما روا ہوگا. اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا، اور میں ان کو بساؤں گا اور فرامانی بخشوں گا، اور ان کے درمیان سے اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا. میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. اور جب میرا مقدس ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان رہے گا، تو
قومیں جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں. میں ذہن میں رکھ لیں اس بات کو. میں خداوند اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں. مقدس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پاک. قدوش جو لفظ ہے، ہم کہتا ہے کہ میں ان کو پاک کرتا ہوں. تو جن کو خداوند برکت دینا چاہتا ہے ان کو کوئی لعنت نہیں دے سکتا. جو چیز خداوند ان کو دی، خداوند کلیسیا کے بارے میں کہتا ہے کہ کوئی اس کو مجھ سے چھین نہیں سکتا. آج میرے واہ کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے. نو بڈی کین سنیچ دیٹ. بڑی دیر سے اس پر حملے ہو رہے ہیں، بڑی دیر سے کوشش ہو رہی ہے. وہ یار ایک چھوٹا سا خطہ ہے. آپ اگر آپ کے پاس اپنی کار ہو تو آپ پورے دن میں آپ اس خطے کو جو ہے وہ پھر، میں جب میپ کو دیکھ رہا تھا، جب میں ایران کے میپ کو دیکھ رہا تھا، اتنا بڑا ملک، سو پاورفل، نیوکلیر ویپن ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے. لیکن اسرائیل کو جب دیکھیں چھوٹا سا خطہ ہے اور لوگ اس سے خائف ہیں. صرف ایران نہیں، چائنا، رشیا جو کہ بڑی سلطنتیں ہیں، نارتھ کوریا، قطر، سب اس سے خائف ہیں. کیونکہ خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ میں انہیں وہ سرزمین دوں گا، میں ان کو ان میں بساؤں گا، وہ میرے لوگ ہیں. میں ان کو جو ہے اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں. خدا ان کا شکر ہو خدا ان کی قیمتی باتوں کے لیے. آپ بھی یروشلم کے لیے دعا کریں کیونکہ وہ خدا ان کا شہر ہے. دعا منگو اے مل کے سب دم بدم، قائم رہے شہر یروشلم. بٹ اگین آئی ایم سیئنگ I'm pro people. I'm not pro any religion, anyone. I'm pro people, the people of God, wherever they are. ہمیں لوگوں کی فکر کرنا ہے، لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ ابلیس تباہ کرنے والا ہے، گمراہ کرنے والا ہے. The people, those who are suffering in the different part of the world, whether they are in Afghanistan or in Pakistan or India or Iran or Turkey, wherever they are, or in Gaza، جہاں پر بھی ہیں، ہمیں ان کو ریسٹور کرنا ہے. ہماری جنگ انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ابلیس کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں. دیز آر دی ڈیمونک فورسز. کبھی موقع ملا تو میں ضرور ڈیمونالوجی پہ بات کروں گا کہ کس طریقے سے. دیکھیں میں چلو اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، اس بات کو ادھورا نہیں میں چھوڑتا. وی آر دا پیپل آف گاڈ. خداؤں کا پاکرو جو ہے وہ ہمارے اندر بسا ہوا ہے، وہ انکارنیٹ کرتا ہے انسانوں کے اندر، وہ ہمیں دوسروں سے الگ کرتا ہے. خداؤں کا پاکرو، آپ اس کے چنے ہوئے ہیں. یو آر دا سیپریٹڈ، یو آر دا چوزن ون. خدا نے آپ کو دنیا میں سے چن لیا ہے، الگ کیا ہے. اب جو خدا کو قبول کر لیتے ہیں نا، ان کے اندر خدا کا پاک روح آ جاتا ہے. ایک تو یہ روح ہے جو ہم سانس لیتے ہیں، ہے نا. انسان بنیادی پر تین چیزوں کو مرکب، باڈی، سول اینڈ اسپرٹ. ایک خدا ان کا پاک روح ہے جو ایمانداروں کو انعام میں ملتا ہے. ان دیٹ سینس ایمانداروں میں نہ صرف باڈی، سول اینڈ اسپرٹ ہے بلکہ خدا کا پاک روح بھی ہے جو ہمیں انعام میں ملتا ہے. اب جب خدا کا پاک روح انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. خدا کا پاک روح ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے. آنے والے دنوں میں جب ہم عید پینتیکوس کی طرف بڑھیں گے تو میں اس بارے میں آپ کو سکھاؤں گا. تو اب جو روح القدس ہے وہ مزاحمت نہیں کرتا. خدا نے کہا تھا کہ میری روح سدا مزاحمت نہیں کرے گی. جب نوح کے دور میں طوفان آیا، بدی اور گناہ بہت بڑھ گیا. اور یہ بھی ایک نشانی ہے اس سیکنڈ کمنگ کی کہ آخر زمانے میں خداوند نے نوح کی مثال دی تھی، خداوند نے لوط کی مثال دی، لوط کی بیوی کو یاد رکھو. خداوند نے جو ہے وہ یونا کی مثال دی تھی، خداوند نے نوح کی زمانے کی مثال جو ہے دی ہے. تو خدا کا پاک روح جب ایمانداروں کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی بلکہ اس کی مرضی کو وہ میں لفظ ڈومینیٹ استعمال کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں قائل کرتا ہے، اس کو قائلیت کا روح کہا گیا. اب اسی طرح دیکھیے جب جو انسان جو یسوع پر ایمان نہیں رکھتے، اب جو ڈیمونک اسپرٹس ہیں، جو فورن انجن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ 1/3 جو انجن سے وہ گرائے گئے، تو وہ اب جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں پروکریشن ہے. اب تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں 2 منٹ. پروکریشن کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے بچے ہوتے ہیں، جانداروں کے بچے ہوتے ہیں، فرشتوں کے بچے نہیں ہیں. تو وہ جو فالن اینجل ہیں
وہ اب انکارنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انسانوں کے اندر اور ان کو یوز کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں قتل، خودکشی اور اس طرح کے جو برے کام ہے، ٹیررزم، یہ سارا جو ہے وہ ابلیس جو ہے ان کے اندر انکارنیٹ کر جاتا ہے، ان کے اندر سما جاتا ہے، جیسے یہودا سیوزی کے اندر ابلیس جو ہے وہ سما گیا۔ تو خدا نے کہا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ شفا پاتا ہے اور اس کا بدن جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اس کا ذہن صاف ہو جاتا ہے، تو وہ شیطان کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے وہ یہ تو جگہ پھر صاف ستھری ہو گئی ہے، اس میں اور بدروہیں جو ہے لا کر ڈال دیتا ہے، اس کو صاف ستھرا پاتا ہے۔ تو دس اے ڈینجر۔ تو ڈیمونک اسپرٹ جو ہیں، جو ایول اسپرٹس جو ہیں، دے آر ٹرائنگ ٹو انکارنیٹ انٹو ہیومن بینگ۔ اس میں دنیا کے پرائم منسٹر بھی ہو سکتے ہیں، بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں تمام آپ کے جو ریلیجس، جو سو کالڈ جو سے کہتے ہیں نا جی پیگن، یا باقی جو آپ کہہ لیں کہ جو لیڈرز ہیں جن میں وہ انکارنیٹ کرتا ہے، اور وہ الٹے سیدھے کام جو ہمارے سیاسی اور مذہبی رہنما جو کرتے ہیں، بیکاز ان کے اندر وہ ڈیمونک اسپرٹ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پروفیسنگ کرسچن بھی ہیں، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں میں جب خدا مسیح آئیں گے کہ خداوند ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، ہم نے بیماروں کو چنگا نہیں کیا، اور خداوند نے کہا جو مجھے آئے خداوند کہتے ہیں سب خدا کی بادشاہی میں داخل ہی ہوں گے۔ سو دیر آر، جس کو ہم کہتے ہیں نا اسپرچل ایکٹر جو ہیں، پروفیسنگ کرسچن جو ہیں، ان سے بھی ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ تو یہ جو خداوند کی دوسری آمد کی نشانیاں ہیں، جو پیشن گوئیاں ہیں، ان پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو کل ہم اس کو جاری ساری رکھیں گے۔ ول ٹرائی ٹو فوکس اپون دا بک آف ڈینیل، اس کے اندر جو مہورت ہے اور جو ایک ویژن تھا، رویا تھی، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سو پلیز ڈونٹ مس دیٹ اسٹڈی ٹمارو، ہم اس پہ بات چیت جاری رکھیں گے۔ تو اجازت دیجیے مجھے، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اور ٹائم بڑا ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے زیادہ ٹائم لے لیا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہمارے زندہ خدا، تیرے شکر کرتے ہیں تیرے منہ کی باتوں کے لیے، تیرے زندہ کلام کے لیے۔ پھر خدا جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے اسے ہمارے ذہنوں میں نقش کر، اور پھر خدا تو جو بحال کرتا ہے، تو ہمیں زندگی بخشتا ہے، تو ہمیں پاک و صاف کرتا ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر اے خدا ہمارے لیے بہت ساری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن تو قادر مطلق ہے، تو سنبھالتا ہے۔ خدا تو ہم سب کو بڑی برکت دینا، بیماروں، یتیموں، لاچاروں کے ساتھ ہو۔ اور اے پیر خدا ہم دعا کرتے ہیں تمام ان تیرے خادموں کے لیے جو تیرے کلام کو درست طریقے سے تیرے لوگ تک پہنچاتے ہیں۔ خدا تو ان کو بڑی برکت دے، ہمیں ابلیس کے سارے ہتھ کنڈوں سے بچا، اور آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ، ہم یروشلم کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، دیگر تمام ممالک میں جہاں پر یوکرائن میں اور دیگر ممالک میں جنگ و جدل ہے، تیرے لوگ ستائے جا رہے ہیں، خدا تو ان کے ساتھ ہو۔ اس پوری عبادت کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، سب کو بڑی برکت دے، یسوع کے قادر نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی تم بخش دے، جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان، روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، آخر کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا، میں شکر گزار ہوں اپنی بہن پروین سلیم صاحب کا ملتان سے، جنہوں نے جوائن کیا ہے، اور ایلڈر شمین صاحبہ کا، اور بھائی شوکت شوری کا جنہوں نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ سب کو خدا بڑی برکت دے، بہن پروین گل کا خدا آپ کے ساتھ ہو، اور بہن بینا انہوں نے ہمیں جوائن کیا لیٹر، تو خدا ان کا شکر ہو آپ سب کے لیے۔ تو آپ خود بھی دیکھا کریں پروگرام، اپنے دوستوں کو بتائیں، تو خوش رہیں، خوش رکھیں، گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔